सिपाही का नाम हिंदू है, दूसरा सिपाही मुसलमान है, चौथा सिपाही सिख है और ईसाई है। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम हैं तो हिंदुस्तान है, हम नहीं तो हिंदुस्तान नहीं। जैसे ह से हिंदू और म से मुस्लिम, जब दोनों एक होगा तो हम होंगे और जब हम होंगे तो देश महान होगा। हिंदुस्तान के पास दो आँखें हैं, एक आँख का नाम मुसलमान है और दूसरी आँख का नाम हिंदू है। अगर ये दोनों आँखें ठीक है तो हिंदुस्तान ठीक है। हम हिंदुस्तान के वासियों से गुजारिश करना चाहते हैं, हर धर्म के मानने वालों से, कि अपने अपने धर्म के मुताबिक वो पालन करें ताकि मुल्क मेरा आगे बढ़े। कोई धर्म नहीं बताता है तोड़ने का, बल्कि हर धर्म बताता है जोड़ने का। कि हर एक के साथ नरमी भाईचारगी के साथ पेश आना हमारे नबी बिलखुसूस नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सीरत तैयबा रही है कि चाहे वो अपने हों या बेगाने हों, घर के लोग हों या बाहर के लोग हों, सभी के साथ अखलाक, भाईचारगी, मोहब्बत के साथ पेश आना। और मैं आज उत्तर प्रदेश के उस जनपद में मौजूद हूँ जिस जनपद के शेर वीर अब्दुल हमीद ने भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत की तरफ से पाकिस्तान के कई टैंकों को उड़ा करके पूरे भारत का नाम रोशन किया था। आज उसी की सरजमीन जनपद गाज़ीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील, जहाँ पे 8 लोग शहीद होकर के भारत की आज़ादी में अपनी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी थी, आज उसी जनपद के मोहम्मदाबाद तहसील के अंतर्गत ग्राम मुर्की में मदरसा तेगिया महल-उलूम में बिहार से आए हुए प्रोफेसर मोहम्मद अजहरुल कादरी नानपुरी आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में प्रोफेसर हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आज के हालात में देश को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं। मैं आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत अहम सवाल आपने हमसे पूछा है कि देश को क्या देना चाहिए। इस वक्त देश को ज़रूरत है मोहब्बत की, मिल्लत की, अखलाक की, इत्तेहाद की। जब तक मिल्लत नहीं होगा तब तक मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। और इस्लाम का भी यही पैगाम है कि मुल्क में अमन व अमान हो, और जब मुल्क में अमन व अमान होगा तो मेरा मुल्क महान होगा। इसलिए ये हिंदुस्तान एक चमन है और इस चमन में हिंदू एक फूल का नाम है, मुसलमान एक फूल का नाम है और ईसाई एक फूल का नाम है, सिख एक फूल का नाम है। ये चारों फूल जब एक हो जाएंगे तो ये गुलिस्ता होगा, और जब गुलिस्ता होगा तो ये पूरी दुनिया में महकेगा, सबको मनव्वर और मजल्ला करेगा। और रह गई बात, हिंदुस्तान में 4 सिपाही है, एक सिपाही का नाम हिंदू है, दूसरा सिपाही मुसलमान है, चौथा सिपाही सिख है और ईसाई है। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम हैं तो हिंदुस्तान है, हम नहीं तो हिंदुस्तान नहीं। जैसे ह से हिंदू और म से मुस्लिम, जब दोनों एक होगा तो हम होंगे और जब हम होंगे तो देश महान होगा। हिंदुस्तान के पास दो आँखें हैं, एक आँख का नाम मुसलमान है और दूसरी आँख का नाम हिंदू है। अगर ये दोनों आँखें ठीक है तो हिंदुस्तान ठीक है। हम हिंदुस्तान के वासियों से गुजारिश करना चाहते हैं, हर धर्म के मानने वालों से, कि अपने अपने धर्म के मुताबिक वो पालन करें ताकि मुल्क मेरा आगे बढ़े। कोई धर्म नहीं बताता है तोड़ने का, बल्कि हर धर्म बताता है जोड़ने का। लिहाजा हमें भी हमें यही चाहिए कि हम मुल्क को आगे बढ़ाएं, दोस्ती बढ़ाए, पैगाम बढ़ाए, घर घर अखलाक पैदा करे, मोहब्बत पैदा करे, जिससे हमारा मुल्क भी आगे बढ़े और हमारे मुल्क में जिस मज़हब के, जिस विचार के लोग रह रहे हैं वो इत्मीनान सुकून की ज़िंदगी गुजारने की वो कोशिश करे। और यही चाहिए, मज़हब इस्लाम यही कहता है कि अगर मुल्क पे कोई आँच आए तो बर्दाश्त न करो, अपने वतन के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दो। और यही है कि मुल्क की जब हिंदुस्तान को ज़रूरत पड़ी है तो हिंदुस्तान की माँ ने अपने लाल को खोई है, अपने बेटे को खोई है, अपने जवान को खोई है। और ये हिंदुस्तान
جو یہ ہندوستان سرزمین ہے اس میں سب کا خون شامل ہے، اور جب سب کا خون شامل ہوا ہے تب جا کے ہندوستان مہان ہوا ہے۔ ہم پورے بھارت واسیوں سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم مل جل کر زندگی گزارے اور ہندوستان کو آگے بڑھائیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج جس طرح سے دیش میں نفرت پھیلائی جا رہی ہے، ایسے حالات میں مسلمانوں کا کیا رول ہونا چاہیے آپ کی نگاہ میں؟ اب میرے نگاہ میں اس وقت جو ہندوستان کی پوزیشن جو نازک ہے یا بھارت کی پوزیشن نازک ہے، مسلمانوں کا رول یہی ہونا چاہیے جو کل رول تھا آج رول ہونا چاہیے۔ اگر دشمن آئے تو اسے پیار کرے، کیونکہ اسلام ہمیں کبھی نہیں سکھاتا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ اگر کچی لکڑی ہو، ضرورت ہو تو توڑو، اگر ضرورت نہیں ہے تو مت توڑو۔ تو کہنے کا مطلب ہے اسلام توڑنے کا مذہب نہیں ہے، اسلام جوڑنے کا مذہب ہے۔ ہم ہندوستان کے تمام مسلمانوں سے گزارش کریں گے کہ ہندوستان کو توڑے نہیں، ہندوستان کو جوڑے، اور آج بھی ہندوستان کو ضرورت پڑے تو ہر مسلمان سے میری گزارش ہے، کل بھی مسلمان بھارت کے لیے جان دیا ہے اور آج بھی بھارت کے لیے جان دینے کے لیے ہر وقت ہر لمحہ تیار ہے۔ ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اور آپ نے دیکھا پورے بھارت کے لوگوں نے ایک بڑا پیغام دیا ہے، جب تک ہم محبت سے نہیں رہیں گے اس وقت تک بھارت ترقی نہیں کرے گا۔ اس میں 2 نیوز کے لیے جاوید بن علی۔ میں اس وقت جنپد غازی پور میں موجود ہوں، اور جنپد غازی پور میں غازی پور گھاٹ کے پاس ایک مشہور خانقاہ ہے، خانقاہ غوثیہ دیوان صاحب، گرم دیوان شاہ کا۔ اور جا کے دیکھیے وہاں پہ کس طرح سے وہاں پہ غیر دھرم کے لوگ اپنے دکھ مصیبت کو وہاں سے دور کرتے ہیں۔ آج اسی خانقاہ کے فرزند سے میری ملاقات ہو رہی ہے، اور خود آپ کا تعارف جانتے ہوئے میں جاننا چاہتا ہوں کہ بھارت میں جس طرح سے خانقاہ نے محبت کا پیغام دیا تھا، آج کہاں ہم کم ہو جا رہے ہیں کہ ہمارا محبت پھیل نہیں پا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ یہ اعلان اور ارشاد فرمایا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ نرمی بھائی چارگی کے ساتھ پیش آنا ہمارے نبی بالخصوص نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت طیبہ رہی ہے کہ چاہے وہ اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، گھر کے لوگ ہوں یا باہر کے لوگ ہوں، سبھی کے ساتھ اخلاق، بھائی چارگی، محبت کے ساتھ پیش آنا۔ اور قرآن مجید نے آپ کو ایک صفت کے ساتھ پکارا، انک لعلی خلق عظیم، کہ اے نبی آپ کا اخلاق بہت بڑا ہے، آپ اپنے تمام معاملات کو برطرف رکھتے ہیں، لیکن اخلاق کے کریمہ کو آپ بالکل سامنے اور فرنٹ پہ رکھتے ہیں، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ مسلم ہوں، غیر مسلم ہوں، سبھی کے ساتھ آپ کا لہجہ، آپ کا کردار، آپ کی صبح و شام نرمی کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی کو اپنے تو اپنے غیروں نے بھی تسلیم کیا ہے، اور اول درجہ، پہلا درجہ، اگر اخلاق کے معاملے میں بہت سارے لیڈر، بہت سارے رہنما اور پیشوا گزرے ہیں، لیکن سارے لیڈروں میں، پیشواؤں میں، غیروں نے اپنی کتابوں میں جو اول مقام اگر کسی کو دیا ہے تو اخلاق کے بیس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کی سیرت طیبہ، انہی کا کردار، انہی کی گفتار، انہی کے طرز کو صحیح معنی میں نافذ کیا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر عطائے رسول سلطان الہند خواجہ غریب نواز نے اور انہی کے پیروکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی کی چھوچھوی اور حضرت سید ابو الغوث کرم دیوان، جنہوں نے ایک عالم کو روشن و تابناک کیا، لوگوں کے دکھ درد کو، پریشانیوں کو آپ نے دور فرمایا۔ آپ اعظم گڑھ ضلع میں ایک جانی مانی شخصیت اور زمیندار اچھے پیمانے پر آپ تھے۔ آپ نے زمینداری کو ترک کیا
اور قاسم آباد سے ہوتے ہوئے غازی پور کے خطے میں دھاوا شریف میں آپ آرام فرما ہوئے، جلوہ گر ہوئے، اور اس وقت نواب فضل علی خان کا دور تھا۔ حضرت سید ابو الغوث کرم دیوان قیام پذیر ہوئے، یہاں پر کافی عرصے تک تھے، لیکن مقصد صرف یہی تھا کہ لوگوں کی پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ درد کو دور کیا جائے، اور دکھ درد دور کرنے سے پہلے ہرگز یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کا تعلق کس مذہب سے، کس دھرم سے ہے، بلکہ صرف یہ دیکھا جاتا ہے یہ انسان ہے، اور انسانیت کا تقاضا یہی ہے کہ انسانوں کی پریشانیاں دور کی جائے، نہ کہ انسانی پریشانی کا سبب اور وجہ بنے۔ یہی ہم تمام مسلمانوں سے اور تمام بھارت کے واسیوں سے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ سب سے پہلے کوئی پارٹی، کوئی خاندان نہ دیکھیں، بلکہ انسانیت کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں اور انسانیت پر کام کرتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز پورے بھارت میں امن و شانتی کی ایک لہر دوڑ جائے گی۔ بھارت کا جو ماحول اس وقت ہے، جس ڈھنگ سے بھارت میں ایک ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے، ایسے حالات میں خانقاہ کون سا رول ادا کرے تاکہ اسی خواجہ غریب نواز کی طرح سے لوگوں میں انسانیت پھیل جائے؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ آج جو پہچان رکھتی تھی خانقاہوں میں، جو شناخت تھی کہ یہاں جاؤ تو سکون حاصل ہوگا، یہاں پہ پہنچو تو پریشانیاں دور ہو جائیں گی، کہیں نہ کہیں خانقاہوں میں بھی وہ کمی اور وہ کوتاہیاں نظر آ رہی ہیں۔ اسے سخت ضرورت ہے کہ ہم مل جل کر اسے دور کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنی زبان میں نرمی لے آئیں، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے سورہ قریش میں، الذی لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے اس رب کی بندگی کرو کہ جس نے بھوکوں کو کھانا کھلایا اور ڈرے ہوئے لوگوں کو اس نے امن دیا، سیفٹی دی، تحفظ دیا۔ اسی طرز کو اور اسی طریقے کو ہمیں خانقاہوں میں نافذ کرنا ہے کہ جو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ان کے پیاس کو، بھوک کو مٹایا جائے، ان کی ضرورتوں کو پوری کی جائے، چاہے جسمانی ضرورتیں ہوں یا روحانی ضرورتیں ہوں، ان ضرورتوں کو حتی الامکان، حتی المقدور دور کرنے کی کوشش کی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ڈرے ہوئے لوگ ہیں، خوف و ہراس میں ہیں، برے ہوئے ماحول، بگڑے ہوئے ماحول کو لے کر پڑوسی کا دشمن ہو گیا ہے، بھائی کا دشمن ہو گیا ہے، ہر قبیلے، کنبے اور خطے میں، گاؤں میں، شہروں میں ہر آدمی دوسرے کے سے ڈرا ہوا ہے، خوف زدہ ہے۔ اس خوف کو بھی دور کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔ اس طرح اگر ہم دو صفت کو اپنی خانقاہوں میں لے آئیں کہ لوگوں کی مصیبتوں اور درد و الم کے وقت ہم بالکل چٹان کی طرح ان کے ساتھ کھڑے نظر آئیں، تو انشاءاللہ العزیز خانقاہ کا پھر وہی رول اور وہی چمکتا ہوا کردار نظر آئے گا جو خواجہ غریب نواز نے اجمیر کی سرزمین پر نافذ کیا تھا۔ ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم خانقاہ کے لوگوں کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا حق کی لڑائی کے لیے۔ جو ماحول بنا ہوا ہے، اس ماحول سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کا پیغام تھا۔ 22 نیوز کے لیے جاوید بن علی۔